अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। सन भाव के खूबसूरत घर पे दोपहर उतरी थी। सहन में लगे कुएं की मुंडेर पे झुका फाते रस्सी से डोल बाहर खींच रहा था। कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ाए वो पसीने में भीगा था, मगर चेहरा संजीदा और पुरसुकून था। माथे की सब्ज पट्टी भी गीली हो चुकी थी। गाहे बगाहे वो कुएं की अंदरूनी दीवार का जायजा भी लेता था। तालिया ने दीवार से वो पत्थर कैसे निकाला था जिसको कुएं के पानी में डालने से सहन के अंदर से सीढ़ियाँ निकली थीं। वो कतन वाकिफ न था, लेकिन खैर बगैर चाबी के वो इस दरवाजे को खोल भी नहीं सकते थे। उन्हें चाबी चाहिए थी। पानी का डोल ऊपर आया तो उसने उसे घड़े में उंडेला। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। फाते ने अंगूठे से पेशानी का पसीना पूंछा और घड़ा रख के दरवाजे की तरफ आया। महमूद मरनी खड़ा था। सरकारी यूनिफॉर्म पहने वो संजीदा लगता था। फाते ने एक नज़र उसके पीछे डाली, जहां फासले पे भगी और सरकारी सिपाही खड़े नजर आते थे। सन भाव वांगली से खराज वसूल करने आया हूँ, उसने सादा अंदाज में कहा। मालिक घर नहीं है, मगर खराज की थैली वो रखवा गया था, मैं लाता हूँ, बल्कि तुम अंदर आ जाओ। उसने आंखों ही आंखों में महमूद मरनी को इशारा किया। महमूद ने पीछे देखा और सिपाहियों को वहीं रुकने का कहा। फिर फाते के हमरा अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद होते ही महमूद के चेहरे पे बेचैनी फैल गई। वो तेज़ी से घूम के उसके सामने आया और परेशानी से फाते को देखा। तुमने कहा था तुम हमारे लिए कुछ करोगे, अब बताओ क्या तुम हमें आज़ाद करवा सकते हो। सारा रोब, सारा तनतना ख़त्म हो गया और वो फाते के सामने ढल के कंधों वाला एक ग़ुलाम लग रहा था जो अबुल खैर के आगे बेबस था। फाते ने तिपाही पे धरी थैली उठाई और उसके हाथों में थमाते हुए उसे तसल्ली दिलाई। महमूद बिन मरनी, तुम इन चंद गुलामों में से हो जिन पे अबुल खैर भरोसा करता है और उनको बाहर जाने की इजाज़त है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम भी आज़ाद होना चाहते हो। मैंने मालिक के साथ कभी दगा नहीं किया, मगर मुझे नफ़रत है मालिक से। वो मुझे ख़रीद के नहीं, मेरे गांव से अगवा करके लाया था। उसके आधे से ज़्यादा ग़ुलाम नाजायज़ ग़ुलाम है। मुझे बताओ फाते, हम कैसे आज़ाद होंगे। फाते ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसकी आंखों में झांका। वांगली तुम्हें इस कैद से निजात दिलाएगा। वो भी आने वाला है, तुम उससे बात करो, अपनी कहानी उसके सामने रखो। वो तुम्हारा केस लेकर काजी वक्त के पास जाएगा और काजी अबुल खैर को हुक्म जारी करेगा कि तमाम नाजायज़ ग़ुलाम आज़ाद किए जाएं। यूं वांगली की कोशिशों से मुरसल शाह के दौर में नया कानून पास होगा, जिसके मुताबिक तमाम नाजायज़ ग़ुलाम आज़ाद हो जाएंगे। महमूद मरनी ने उलझन से उसे देखा। तुम तो यूं बता रहे हो जैसे तुमने हमारी किस्मत पढ़ रखी हो। फाते धीमा सा मुस्कुराया। वांगली एक अजीम इंसान है और मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि वही तुम लोगों को निजात दिलवाएगा। ये बात तारीख की किताबों में लिखी जाएगी। बाहर घोड़े की आवाज़ आई तो महमूद मरनी चौंका। फाते ने गहरी सांस ली। तुम अंदर बैठो, मैं कहवा बना के लाता हूँ। तुम्हें सिर्फ एक दफ़ा वांगली से बात करनी है और वो फ़ौरन राज़ी हो जाएगा। महमूद मरनी फीका सा मुस्कुराया। उसकी बेबस आंखों में उम्मीद जागी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कुछ देर बाद वान फाते रसोई से निकला तो उसके हाथ में तश्त था, जिसमें जिसमें नन्ही चीनी प्यालियाँ और चायदान रखी थी। साथ में शहद की बोतल थी। उसने तश्त बरामदे की मेज़ पे रखा और चैनक से क्या प्यालियों में कहवा उंडेलने लगा। सामने आराम कुर्सी पे वांगली बैठा मुकाबिल बराजमान महमूद मरनी को सुन रहा था, जो परेशानी उसे अपनी दास्तान सुना रहा था। सब जानते हैं सनबाओ के मलाका के कानून में ग़ुलाम दो तरह से बनाए जा सकते हैं, या तो वो जंग के कैदी हों या फिर मंडी में बाकायदा मुआहिदा करके उनको ख़रीदा गया हो। मगर अबुल खैर लोगों को अगवा करके लाता है और जबरी ग़ुलाम बना लेता है। इसको राजा की सरपरस्ती हासिल है। यूँ उसको मुफ्त में ग़ुलाम मिल जाते हैं। हम सब आज़ाद होना चाहते हैं और हमें यकीन है कि आप हमारी मदद करेंगे। फाते ने झुक के तश्त सनबाव के सामने किया। उसने आराम से प्याली उठाई और लबों से लगाई। फाते तश्त दिए महमूद मरनी के पास गया। आंखों ही आंखों में मुस्कुरा के उसे हौसला दिलाया। महमूद ने पुरुमीद सा मुस्कुराते कहवा उठाया और सन भाव को ज़रा एतमाद से मुखातिब किया। सन भाव, आप हमें समझाएं कि हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। हम किस तरह अबुल खैर के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। फाते अब तश्त दिए पीछे कोने में जा खड़ा हुआ। कमर पे हाथ बांधे वो मुंतज़िर सा सनबाव को देखने लगा। महमूद मरनी, तुम जानते हो मैं भी एक ग़ुलाम था ताइजान। जी, इसीलिए हमें लगा कि आप हमारा दर्द, और मुझे भी जबरी तौर पे ग़ुलाम बनाया गया था। मैं शाह चीन के पास कम उम्र में आया था
اور مجھ پہ بہت ظلم بھی ڈھائے گئے، مگر میں ڈٹا رہا۔ میں نے اپنے آقا کے دل میں جگہ بنائی، میں نے محنت کی اور مجھے ان کا قرب حاصل ہوا۔ مجھے بڑے بڑے عہدے ملے اور میں آج آزاد ہوں، ملک ملک گھومتا ہوں، جہاں چاہے رہتا ہوں، مگر ہر دن کے اختتام پہ اپنے آقا کو خط لکھ کے ساری صورتحال سے آگاہی دیتا ہوں۔ میں آج بھی شاہ چین کا غلام ہوں۔ اور سن باؤ نے پیالی رکھی اور آگے کو جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اس غلامی پہ فخر ہے۔ پیچھے کھڑے وان فاتح کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے آج تک شاہ چین کے خلاف دوسروں سے مدد نہیں مانگی۔ میں نے اپنے آقا سے محبت کی اور وفاداری نبھائی۔ ہر غلام کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ سوچنا بھی مت کہ میں کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بغاوت کا مشورہ دوں گا۔ آج تو تم آ گئے ہو اور میں نے معاف کر دیا، لیکن اگر دوبارہ آئے تو میں ابو الخیر کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اس لیے گھر جاؤ اور اپنے آقا کی خدمت کرو۔ غلام ہر طرح سے بنائے جاتے ہیں اور یہ ان کی قسمت ہوتی ہے کہ انہیں اپنے مالک کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تم بھی میرے جیسا مقام حاصل کر سکتے ہو اپنی وفا اور محنت سے۔ اور یاد رکھنا، ملاقہ کا کوئی رئیس، کوئی قاضی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ سب کے گھروں میں جائز اور ناجائز غلام موجود ہیں۔ محمود مدنی خاموشی سے اٹھا، تھیلی اٹھائی اور فاتح پہ ایک دکھ بھری جتاتی نظر ڈال کے مڑ گیا۔ دروازہ کھل کے بند ہونے کی آواز آئی، مگر فاتح اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ وانگلی اب پیالی سے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا، اس کے چہرے پہ ہلکا سا ملال تھا۔ مجھے ان غلاموں سے ہمدردی ہے فاتح، مگر میں اس اجنبی دیس میں اجنبی ہوں، میں کبھی بھی ان غلاموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میری پیشانی لکیروں میں کوئی تحریر ایسی نظر آئی ہے تو یقین کرو تم نے غلط پڑھا ہے۔ وانگلی نے پیالی رکھ دی اور آنکھیں موند لیں۔ وہ تھکا ہوا لگتا تھا اور فاتح بالکل سن کھڑا تھا، پتھر کا بت کوئی جیسے، ٹوٹا ہوا خواب ہو کوئی جیسے۔ بندہ کے محل کی عقبی کھڑکیوں سے دور نیچے ٹھاٹھے مارتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ تالیہ کی خوابگاہ میں 2 صندوق کب کے لا رکھے گئے تھے اور وہ ان کو کھولے بیٹھی تھی۔ اوپر چاولوں کی تہ لگی تھی۔ تلاشی کے وقت ابو الخیر کے ملازم نے یہی بتایا تھا کہ یہ دم کیے گئے چاول ہیں جو شہزادی کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ تہ ہٹاؤ تو اندر ریشمی کپڑے میں سکے بھرے تھے۔ یقیناً یہ کرپشن کے سکے راجہ مراد کو بھی چاولوں اور دالوں کے نیچے چھپا کے بھجوائے جاتے ہوں گے۔ صاف شفاف کرپشن جس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکتا۔ خیر، اس نے صندوق بند کیا اور کھڑکی میں رکھی گھڑی کی ریت دیکھی۔ سحر کا وقت تھا۔ راجہ اس وقت حکومتی امور میں مصروف رہتا تھا، ابھی کمرے میں نہیں آیا ہوگا۔ ایک خیال سے اس کے ذہن میں کندھا۔ کچھ دیر بعد وہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے راجہ کی خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ راجہ اندر نہیں ہے، پہرے داروں نے ادب سے اطلاع دی۔ میں ان کے لیے خاص تحفہ لائی ہوں، انتظار کر لوں گی۔ وہ بظاہر خوشی بھرے جوش سے بتاتی اندر چلی آئی۔ وہ اسے روک بھی نہ سکے۔ اندر آتے ہی اس نے تھیلی میز پہ رکھی اور جلدی سے الماری کی طرف بڑھی، اسے کھولا، ہر خانہ کنگالا، بستر صفائی سے الٹ پلٹ کیا۔ چابی تو درکنار، وہاں کچھ بھی ایسا نہ تھا جو قابل توجہ ہو، صرف کپڑے، کچھ اشرفیاں، کاغذ، مہر، کتابیں۔ وہ آخری صندوق بند کرنے لگی تو ٹھٹکی۔ اندر ایک بوتل رکھی تھی، خالی بوتل۔ بوتل دیکھ کے ذہن میں جماکا سا ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کیے، خواب سے ذہن کے پردے پہ چلنے لگا۔ وہ الماری کھولتی ہے، بوتل نکالتی ہے، اس کے اندر مایع سا بھرا ہے اور پیندے میں سکہ اور چابی تیر رہی ہے۔ وہ بوتل سے مشروب پی لیتی ہے اور چابی نکال کے جوڑ دیتی ہے۔ وہ لمحہ امر ہو جاتا ہے۔ اندھیر راستہ، اوپر تاروں بھرا آسمان، اور وہ ایک ستارے کو دیکھتی چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، جیسے خواب میں اسے کوئی راستہ دکھا رہا ہے، کوئی روشنی سی اس کی راہبر ہے۔ وہ چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اسے وہ سیڑھیاں نظر آتی ہیں۔ وہ نیچے اترتی جاتی ہے، آگے وہ قدیم دروازہ ہے۔ وہ زنجیروں سے لپٹے اس کے تالے میں چابی گھساتی ہے اور زیر لب بڑبڑاتی ہے، باپا اگر الور سنگھائی کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، میں خود جاؤں گی اور خزانہ ڈھونڈ کے لاؤں گی۔ وہ زیر زمین راہداریوں میں چلتی جا رہی ہے، اوپر بارش برس رہی ہے، نیچے 2 دریا ہیں، پھر سیڑھیاں جن کو عبور کر کے وہ اوپر آتی ہے اور ڈھکن ہٹا کے زمین پہ باہر کو نکل آتی ہے، پھر ڈھکن برابر کر کے سیدھی ہوتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ وہ ایک چرچ میں کھڑی ہے، لکڑی کے ڈیسک قطار در قطار لگے ہیں، سلیب جگمگا رہا ہے، موم بتیاں بجھی ہیں اور وہ چرچ کے وسط میں حیران اور پریشان کھڑی ہے۔ آوازوں نے ارتکاز توڑا تو تالیہ نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ وہ راجہ مراد کے خوابگاہ میں خالی بوتل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ یہ وہی بوتل تھی جو کم سن تالیہ نے پی کے پھینک دی تھی۔
اس نے جلدی سے بوتل اندر واپس رکھی اور چیزیں درست کرتی خوابگاہ کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اب یوں سست روی سے کھڑی تھی جیسے کافی دیر سے باپا کی منتظر ہو۔ راجہ کسی سے تیز تیز بات کرتا ہوا آ رہا تھا، بند دروازوں کے باوجود اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ اپنے کسی خاص خادم کو مصروف انداز میں ہدایات دے رہا تھا۔ اگر کشتی میں سوراخ ہو گئے ہیں تو نئی کشتی لے لو، مگر میں نہ سنوں کہ کشتی نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی دیر سویر ہوئی ہے۔ دروازہ کھلا اور وہ بولتا ہوا اندر داخل ہوا، پھر کمرے کے وسط میں کھڑی تالیہ کو دیکھ کے رکا، ہاتھ سے خادم کو جانے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں؟ ساتھ ہی اس نے فوراً اپنی الماری کو دیکھا جس کے اندر بوتل چھپی پڑی تھی۔ جی میں تحفہ لائی تھی، وہ مسکرا کے بولی اور میز پہ رکھی تھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ مراد آگے آیا اور تھیلی اٹھا کے انگلیوں کے پوروں سے ٹٹولی جیسے اشرفیاں محسوس کی ہوں۔ ابوالخیر کے تحفوں میں سے ایک نذرانہ، اچھا لگا مجھے، ہلکا سا مسکرایا اور اسے واپس رکھ دیا۔ پھر اپنی قبا کندھوں سے جھٹک کے برابر کی اور تالیہ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ شاہی قبا میں ملبوس، ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے، کندھے تک آتے بالوں والا مراد اب اپنی عقابی نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھا۔ تم اس دنیا سے مانوس ہوتی جا رہی ہو۔ ہونا بھی چاہیے، آخر مجھے یہیں رہنا ہے۔ وہ مصنوعی سا مسکراتی رہی۔ مگر تم پھر میرے کمرے کی تلاشی کیوں لے رہی تھی؟ لیکن وہ تیار تھی اسی طرح مسکرا کے بولی، جانتے ہیں اس دوسری دنیا میں کیا تھی؟ کیا؟ تالیہ آگے بڑھی اور چہرہ راجہ کے کان کے قریب کر کے سرگوشی کی۔ میں وہ تھی جو بنا چاپ دروازوں کے اندر گھس جاتی تھی، دیواروں پہ رینک کے اوپر چڑھ جاتی تھی، الماریوں اور صندوقوں کے اندر داخل ہو جاتی تھی۔ جیسے ناگن ہو کوئی؟ راجہ نے ابرو اٹھایا۔ جیسے بلی ہو کوئی؟ وہ سرگوشی میں بولی اور پھر کندھوں سے اپنا ریشمی لباس ذرا جھٹکا اور مسکرا کے ہٹ گئی۔ راجہ پرسوچ نظروں سے اسے باہر جاتے دیکھنے لگا۔ راہداری میں تیز تیز آگے بڑھتی تالیہ کی پیشانی پہ پسینے کی چند بوندیں تھیں جن کو اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کے صاف کر دیا تھا۔ راجہ سے ایک دفعہ پھر اسے ہلکا ہلکا سا خوف آنے لگا تھا۔ قدیم ملاقہ کے بازار میں ایک جگہ خوبصورت سا چائے خانہ بنا تھا، عام سرائے اور قہوے خانوں کے برعکس یہ قدرے الگ تھلگ تھا اور چاروں طرف سے سبز گھاس سے مزین باغیچے سے گھرا تھا۔ عمارت کے اندر نیم تاریک سا طویل ہال تھا جہاں میزیں کرسیاں لگی تھیں، ہر جگہ سرخ پردے اور سرخ کاغذی غبارے نظر آتے تھے۔ وہ چینی چائے خانہ تھا اور وہاں صرف چینی افراد کام کرتے تھے۔ تقریباً سب وہیں تھے جو ملکہ یان سوفو کے چینی وفد میں آئے تھے اور یہاں آ کے مقامی عورتوں سے شادی کر کے یہیں بس گئے تھے۔ اس چینی چائے خانے کا نام جیا تھا۔ جیا قدیم چینی میں چائے کو کہتے تھے۔ یہ لفظ پھر جیا سے چا بنا جس سے چائے اخذ کیا گیا۔ جیا اس زمانے میں بھی ایک پرانی اور کلاسیکل اصطلاح تھی اور چائے خانے کا نام اس پہ رکھنا کسی اعلیٰ اور ادبی ذوق کے حامل شخص کا کام تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، 3 نگینوں والا غلام وانگ لی تھا۔ جیا وانگ لی کا ذاتی قہوہ خانہ تھا جہاں وہ اکثر اپنی شامیں گزارتا تھا۔ یہاں شہر کے امراء اور رؤساء آیا کرتے تھے اور سیاست اور سیاحت پہ لمبی بحثیں ہوتی تھی۔ اس شام بھی سن باؤ وانگ لی جیا کے اندر ایک میز پہ براجمان خوشگوار انداز میں محو گفتگو تھا۔ سامنے شاہانہ لباس میں چند اعلیٰ عہدیدار بیٹھے اس کو سن رہے تھے۔ فاتح اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا جھک کے چینک سے پیالی میں دھار کی صورت چائے انڈیل رہا تھا۔ وہ کرتے کی آستینے پیچھے چڑھائے سنجیدہ اور خاموش نظر آتا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص نے پیالی اٹھاتے ایک نظر اس کو دیکھا۔ اس کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں وانگ لی، یہ کون ہے؟ سن باؤ نے مسکرا کے اسے دیکھا جو اب سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ یہ میرا نیا غلام ہے، میں نے ابوالخیر سے اسے خریدا ہے۔ اچھا تو یہ ہے وہ غلام جس کے اوپر لمبی لمبی بولیاں لگائی گئی تھیں؟ دوسرے شخص نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ لمبے بالوں اور داڑھی والا درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ فاتح نے ادب سے سر کو خم دیا، ایسے کہ نظریں اس پہ جمائے رکھیں، جھکائی نہیں۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ اب داڑھی والے نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ابوالخیر کی حویلی سے۔ اس نے دوسری پیالی میز پہ رکھی اور سر جھکائے چینک سے قہوہ اندر انڈیلا۔ دیکھنے میں اعلیٰ حسب نسب کے لگتے ہو، پیچھے سے کہاں کے ہو؟ داڑھی والے نے اسی دلچسپی سے پیالی اٹھاتے پوچھا۔ قاضی صاحب کا مطلب ہے کہ ابوالخیر کے پاس کس علاقے سے آئے تھے؟ وانگ لی نے وضاحت کی۔ فاتح نے بس خاموش نظریں گھما کے وانگ لی کو دیکھا اور پھر ایک سپاٹ نظر قاضی پہ ڈالی۔ ابوالخیر کے پاس لوگ آتے نہیں ہیں، لائے جاتے ہیں، چبا چبا کے بولا تو میز پہ سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور کھوجتی نظروں سے اس غلام کو دیکھا جو چینک اٹھائے بات کہہ کے پلٹ گیا تھا۔ تم ابوالخیر پہ الزام لگا رہے ہو؟ وہ وزیر خزانہ ہے اور ہمارا دوست۔ دوسرے آدمی نے پیچھے سے ناگواری سے تنبیہ کی۔ وانگ لی بھی ہلکا سا کھنکھارا۔
فاتح کا الزام ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو، مگر سفارتکارانہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھائے۔ یہ درست ہے کہ ایسے آدمی پہ الزام لگانے سے ڈرنا چاہیے جس کے ماشاءاللہ اتنے رئیس اور عمرہ دوست ہوں۔ خوش مزاجی سے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جو آگے چلتا جا رہا تھا ایک دم رکا، نہایت ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں تو ثابت ہوا کہ سفارتکار آخر میں سفارتکار ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا۔ نہ وانگ لی جو ان اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ سفارتکارانہ تعلقات نہیں خراب کر سکتا تھا، اور وہ دھیرے سے پلٹا تو اس کی آنکھوں میں تپش تھی، اور نہ وہ خود اپنے اصل روپ کو زیادہ دیر تک مصلحتوں کے پردے میں چھپا سکتا تھا۔ اس کے اندر کوئی جوار باٹا سا پکنے لگا۔ تشت قریبی میز پہ رکھ ڈالا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واپس ان کے سامنے آیا، پھر میز کے دونوں کناروں پہ ہاتھ رکھے اور ان کی طرف جھکا، یوں کہ چہرہ ان تینوں کے سامنے تھا۔ میرا نام فاتح بن رامزل ہے۔ مجھے اللہ نے ہر طبقے میں سے گزار کے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں نے رئیسوں کی دوستی بھی دیکھی ہے اور شاہوں کے محلوں میں ان کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں۔ میں اعلیٰ سواریوں میں بھی گھوما ہوں اور میں نے ملک کی سیر بھی کی ہے۔ میں کسی کی امارت یا طاقت کے روپ میں نہیں آیا کرتا، نہ میں طاقتوروں کی دوستی کے چھن جانے سے خوفزدہ رہتا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودی ہوئی ہیں۔ مالک، مجھے ان چیزوں سے مت ڈراؤ جن سے فاتح نہیں ڈر سکتا۔ بھلے سامنے قاضی وقت ہو، وزیر خزانہ، میں ملاکہ کے ان بے بس غلاموں کے حقوق کے لیے آخری سانس تک لڑتا رہوں گا۔ پھر سیدھا ہوا، ایک نظر ان تینوں کے دھم سادے چہروں پہ ڈالی اور مڑ گیا۔ پھر اندر جانے کے بجائے تیز تیز باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ پیچھے سے کیا کہہ رہے تھے اسے پرواہ نہ تھی۔ باہر آ کے گھاس پہ وہ رکا اور گہرے گہرے سانس لیے۔ دن ڈھل رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ چند گھوڑے باہر گھاس کے اس پار کھڑے تھے، کچھ لوگ ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں وہ آسمان کا نارنجی پن دیکھنے لگا اور تب ہی نگاہ اٹھائی تو سامنے ایک سنگی پتھر پہ قہوہ خانے کے دروازے کے ساتھ ایڈم بیٹھا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں دستہ تھا اور دوسرے پتھر پہ دعوات لکھے۔ وہ قلم ڈبو ڈبو کے اس پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ فاتح کو اپنی طرف دیکھتا پا کے ایڈم نے صرف ایک نگاہ اٹھائی اور واپس اپنا کام کرنے لگا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ یقیناً فاتح سے ملنے آیا تھا، مگر ماحول ایسا تھا کہ وہ مل نہیں سکتا تھا، اس لیے نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ مگر وان فاتح کے ذہن میں ایک دم چکر سے چلنے لگے، یادوں میں جمع کسا ہوا اور کچھ یاد آیا۔ 2-2.5 سال پہلے وہ کار میں بیٹھا لمبے سفر پہ جا رہا تھا۔ ڈرائیور کار چلا رہا تھا اور وہ پچھلی نشست پہ بیٹھا اینک لگائے کتاب پڑھ رہا تھا، جس کے سرورق کے اوپری حصے پہ بنگارہ ملایا کا پھول اور نیچے آدم بن محمد لکھا تھا۔ صفحے پہ لکھی تحریر پڑھ کے وہ مسکرا رہا تھا، اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وانگلی کے چائے خانے جیا میں ہوئی ایک شام گرم بحثوں کی نظر ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضی کے خلاف اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت، جن کو قید کرتے بااصل لوگ اغوا کر کے، اور بولا وہ بڑی محفل میں آواز بلند کر کے، نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے، کیونکہ اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے میرا نفس شاہوں کی دوستی سے۔ گھوما ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں، رہا ہوں میں اونچے محلوں میں، پھرا ہوں میں ملک، اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں میں نے قبریں۔ تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوف زدہ نہیں کرتی۔ لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخر دم تک، کیونکہ میں وانگلی ہوں، سن باؤ تائیزان، شاہ چین کا سب سے وفادار غلام۔ جیا کے باہر گھاس پہ کھڑے فاتح کو وہ الفاظ حرف بہ حرف یاد تھے۔ چند لمحے کے لیے وہ شوق میں چلا گیا۔ وانگلی، یہ الفاظ کہنے والے کا نام کتاب میں وانگلی کیوں تھا؟ یہ الفاظ وانگلی نے تو نہیں کہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ایڈم کے سر پہ آیا اور اس کے کاغذوں پہ نظر ڈالی۔ وہ تاریخ کی کتاب کو خوبصورت نثریہ نظم کی صورت لکھ رہا تھا، وہیں الفاظ، وہیں کلمات۔ پھرا ہوں میں ملک، اپنے ہاتھوں سے کھودی میں نے قبریں۔ تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوف زدہ نہیں کرتی۔ لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخری دم تک، کیونکہ میں فاتح بن رامزل ہوں، ایک آزاد انسان۔ ایڈم نے آخری الفاظ تحریر کیے تو وہ ایک دم اس پہ جھپٹا اور اسے گریبان سے پکڑ کے دیوار سے لگایا۔ صفحات بکھر گئے، دوات الٹ گئی۔ ایڈم بوکھلا گیا، یہ کیا لکھ رہے ہو تم؟ اسے دیوار سے لگائے وہ غرایا، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں۔ گردن دبوچے جانے کے باعث ایڈم کی آواز پھنسی پھنسی سی نکلی، ایمانداری اور سچائی کے ساتھ۔ جھوٹ؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ نہیں لکھا تھا تم نے اس کتاب میں۔ ایک جھٹکے سے اس نے گریبان چھوڑا اور صدمے بھری نظروں سے اسے دیکھتا پیچھے ہٹا۔
میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، میں نے اتنے سال وہ کتاب پڑھی ہے، جو باتیں تم وانگلی سے منسوب کرتے رہے ہو وہ اس نے نہیں کہی تھی۔ ایڈم نے گریبان درست کیا، ارد گرد متوجہ ہوئے لوگوں کو مسکرا کے سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا اور جھک کے کاغذ سمیٹے، پھر سیدھا ہوا اور گہری سانس لے کر فاتح کو دیکھا جس کا چہرہ صدمے اور غصے سے بے رنگ ہو رہا تھا۔ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی، میں اسے اب لکھ رہا ہوں، مگر میں اس میں کبھی بھی آپ کے الفاظ کو وانگلی سے منسوب نہیں کر سکتا سر۔ دبی آواز میں وہ بولا تھا، میں اس کتاب کو پوری ایمانداری سے لکھوں گا اور اگر بعد میں اسے کوئی تبدیل کر دے تو وہ الگ بات ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ مگر فاتح کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ دکھ اور ملال میں گھرا کھڑا تھا، اس کا ہر ایک سے اعتبار اٹھ سا رہا تھا۔ آپ کو لگتا تھا کہ وانگلی ان غلاموں کو آزاد کرے گا؟ ہرگز نہیں، اس نے تلخی سے کہتے نفی میں سر ہلایا۔ محل میں رہ کے یہ تو جان ہی گیا ہوں سر کہ اس سفارتکار کے اپنے ذاتی کارنامے جتنے بھی ہوں وہ صرف چاہے شاہ چین کا وفادار ہے، بنگارا ملائم۔ اگر اس کی کسی جد و جہد کا ذکر ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کتاب غلط کہتی ہو سکتا ہے وہ جد و جہد دراصل کسی اور کی ہو۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگا، وانگلی ایک تحریک چلائے گا، وہ ان غلاموں کو آزاد کروائے گا۔ مجھے تفصیلات نہیں معلوم، مگر وانگلی اسے ہی چلانی تھی تحریک۔ شاید وہ سب وانگلی نے نہ کیا ہو، شاید وہ سب آپ نے کیا ہو، مجھے نہیں معلوم وانگلی کا نام کتاب میں کیوں ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وانگلی وہ ہیرو نہیں ہے جو آپ اسے سمجھتے ہیں۔ آپ اس کے فین ہیں اور اب آپ اس سے مایوس نظر آتے ہیں، مگر سر فینڈم تو صرف ایک بلبلہ ہے، ست رنگا بلبلہ۔ لوگ اس بلبلے کی قید میں اڑتے چلتے جاتے ہیں اور جب یہ پھٹتا ہے تو وہ نیچے آ گرتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر وہ ٹھہرا اور اداسی سے مسکرایا۔ میں سوچتا ہوں سر، کیا ٹوٹنا ضروری ہے؟ کیا مایوس ہونا لازم ہے؟ ان کے لیے ہمارا پیار تو خالص تھا نا؟ کیا ہوا جو وہ اتنے عظیم نہ تھے جتنا ہم ان کو سمجھتے تھے؟ ہم تو اپنی وفا میں سچے تھے نا؟ فاتح کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگیں، اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو کے پہلو میں آ گرے۔ کبھی کبھی ہم پرستار ان شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے الویژن کے ٹوٹنے پہ ہمیں خود نہیں ٹوٹ جانا چاہیے۔ جیا سے کچھ لوگ باہر نکل رہے تھے، ایڈم کے لیے مزید رکنا محال تھا۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹتا اٹھا اور سر جھکائے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وان فاتح اسے ملال سے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ سب وانگلی نے نہیں کیا تھا ڈیڈ۔ آریان ایک دم کہیں سے آئی تو اس نے دکھی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ سفید فراک میں ملبوس وہ سائے جیسی بچی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ آپ نے عرصے بعد اپنے اوپر بھروسہ چھوڑ کے کسی دوسرے پہ بھروسہ کرنا شروع کیا۔ غلط کیا، آپ کو اپنے سے امید لگانی تھی، بھلے تاریخ کی کتابوں میں جو بھی لکھا ہو۔ اس نے سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کیا یہ ہاتھ ان غلاموں کو نجات دلانے جا رہے تھے؟ کوئی اپنے اصل سے نہیں بھاگ سکتا، پھر کیا ضرورت ہے بھاگنے کی؟ اس نے چہرہ اٹھایا اور جیا کی عمارت کو دیکھا۔ ایک بات طے تھی، وہ سب جیا سے شروع ہوا تھا، اسی چائے خانے سے، مگر کیسے؟ تفصیلات اس کتاب میں درج نہ تھی، اسے خود ہی کچھ سوچنا تھا۔ اس کی آنکھیں عمارت پہ جمی تھیں اور ذہن دھندلکوں میں پھنسا تھا۔ سلطنت محل کے حرم میں خوشگوار سی صبح دھوپ سینک رہی تھی۔ پائیں باغ میں گھاس کی ننھی پہاڑی تھی جس پہ کینوپی بنی تھی، کینوپی کی چھتری تلے میز کرسیاں لگی تھیں۔ وہاں ملکہ یان سوفو ٹیک لگائے گرم چائے سے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی۔ سنہری تاج سر پہ رکھا تھا اور بالوں کا جوڑا بندھا تھا۔ وہ نوجوان اور خوبصورت تھی، مگر عہدے کا رعب اب شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ دفتن وہ پیالی رکھ کے مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی، نیچے نشیب سے کنیزوں کی مہک میں تالیاں چلتی آ رہی تھی۔ اوپر آ کے اس نے جھک کے تعظیم پیش کی۔ ملکہ یان سوفو نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ آئیے شہزادی، بیٹھیے۔ تالیہ مسکرا کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی، نارنجی ریشمی میکسی میں ملبوس، ہیروں سے مرصع تاج پہنے، وہ بالوں کو گھنگریالہ کیے نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ شہزادی تاشا کی طرف سے تحفہ قبول کیجیے۔ اس نے اشارہ کیا تو دو کنیزیں آگے آئیں اور ایک چوکور شے سامنے کی جس پہ کپڑا گرا تھا۔ کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک 3 فٹ اونچی اور 2 فٹ چوڑی پینٹنگ تھی۔ تصویر دیکھتے یان سوفو کے لب کھل گئے۔ وہ یان سوفو کا پورٹریٹ تھا، طرح دار سی مسکراتی ہوئی ملکہ، ہو بہو اصل کا عکس۔ یان سوفو کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا جس نے سر کو پورا جھکا کے اٹھایا۔ یہ میں نے بنایا ہے ملکہ، آقا دیکھیں گے تو ان کو اچھا لگے گا، اس کو آقا کی خوابگاہ میں ہونا چاہیے۔ میں بہت متاثر ہوئی ہوں تاشا، پھر کنیزوں کو اشارہ کیا، اس کو آقا کی طرف بھجوا دو۔ وہ رخصت ہوئی تو متاثر و ممنون سی یان سوفو نے تالیہ کو دیکھا۔ آپ کس فن سے ناشنا تھی میں، یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ جب میں یتیموں کی طرح ایک دور افتادہ ایک قلعے میں بڑی ہوئی تھی تو یہ کام سیکھا تھا۔ آپ کو اچھا لگا، میری محنت وصول ہو گئی۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں نے کسی حکمران کی بیوی کی تصویر بنائی ہے۔ دوبارہ وہی کام کرنا اچھا لگا مجھے۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔
चंद लम्हे दोनों के बीच खामोशी हायल हो गई। फिर यान सोफो खंखारी, चीन से आज सुबह अच्छी खबर आई है। गुज़िश्ता हफ्ते से मेरे बापा रूबाए सेहत हैं। नजर बद के तरियाक के पानी ने अपना असर किया है। मैं इसके लिए आपकी ममनून हूँ शहजादी। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं मलिका। वालिद का रिश्ता किसी बेटी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। यहाँ सुफु गौर से उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पे उदासी घुल गई थी। आपकी अपने वालिद से नाचाकी किस बात पे है? तालिया ने पलकें उठा के उसे देखा और मुस्कुराई। वो मुझे वापस नहीं भेजना चाहते, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। फिर गर्दन मोड़ी तो देखा नीचे सब्ज़े जार पे हिरनों की जोड़ी टहल रही थी। यूं ही उसे अशर के किले का लॉन याद आया और वो हिरन। उसने सर झटका। यान सुफूस के चेहरे के तार चढ़ाव बगौर देख रही थी। कुछ याद आ गया आपको शहजादी? मेरा शहर, मेरा घर, जहाँ बहुत से लोग हैं जिनसे मैं दोबारा मिलना चाहती हूँ। तो मिल आइए ना, इसमें ऐसा मसला क्या है? उसने गहरी सांस लेकर यान सोफो को देखा। आप नहीं समझ सकती, अगर एक दफ़ा वहाँ चली गई तो वापस नहीं आ सकूंगी, इसीलिए पापा मुझे जाने नहीं दे सकते। वापस तो सिर्फ एक जगह से नहीं आया जाता पुत्री ताशा, शहजाद, वो है 3 चांद वाला आसेब ज़दा जजीरा। इसके अलावा हर जगह से वापसी मुमकिन है। मलिका ने मुस्कुरा के नाक से मक्खी उड़ाई। 3 चांद वाला जजीरा? वो चूंकि हाँ, मलाया के वो आसेब ज़दा जजीरा जिसमें सारी कश्तियाँ और जहाज़ डूब के गायब हो जाते हैं, इसलिए अब वहाँ कोई नहीं जाता। तालिया हल्के से हंस दी। नहीं, इधर नहीं, मुझे जहाँ जाना है वो जगह इतनी पुरासेब नहीं है जितने पुरस्कार वहाँ के लोग हैं, ठंडे और माफ़ न करने वाले। उसका चेहरा फिर से बुझ गया। मलिका ने गौर से उसका चेहरा देखा। क्या वो भी ऐसा है? उसके सवाल ने खुशगवार सुबह में उदास नगमे गोल दिए। तालिया गर्दन मोड़ के दरख्तों को देखने लगी। वही तो ऐसा है, एक छोटी सी गलती पे मुंह मोड़ लेने वाला, माफ़ न करने वाला। मैं तो इससे हर सर मोहरी और बेरुखी के लिए माफ़ कर देती थी मलिका। फिर मुझे निदामत में डाल के वो मेरे सारे अच्छे कामों पे पानी क्यों फेर देता है? निदामत में या शर्मसारी में डाल के? तालिया ने उदास निगाहें उसकी तरफ मोड़ी। दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। निदामत कहती है कि मैंने गलती की है और मुझे आइंदा नहीं करनी, जबकि शर्मसारी कहती है कि मैं खुद एक गलती हूँ, एक नाकामी, एक बर्बादी। निदामत अच्छी चीज़ है पुत्री ताशा, मगर शर्मसारी तो जान ले लेती है। वो बस मलिका का चेहरा देखे गई। वो कम उम्र थी, मगर जब नखुवत और बुग़्ज़ के पर्दे दोनों के दरमियान से छटे तो अंदर से एक मुखलिस औरत निकल के सामने आई थी। मैं अपनी गलती पे नादिम हूँ या शर्मसार, मुझे कैसे इल्म होगा? अगर तुम अपने आप को नापसंद करने लगी हो तो तुम शर्मसार हो, और ये मोहलिक रवैया है। मैं शाह चीन की दुख्तर हूँ। मैंने आला पाए के असातिज़ा से तरबियत हासिल की है। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि अपनी गलतियों पे नदामत अच्छी चीज़ है, मगर शर्मसारी और ख़ुद से मायूसी इंसान को उसकी अपनी नज़रों में गिरा देती है। अगर तुम अपनी इज़्ज़त नहीं करोगी तो कभी पुरएतमाद और आज़ाद इंसान नहीं बन सकती। मैंने किसी का एतबार तोड़ा है, अब मैं अपनी इज़्ज़त कैसे करूं? मलका ने लम्हे भर को सोचा। अपनी गलती को छोटा ना समझो, मगर फिर ये भी देखो कि तुम उसको दुरुस्त करने की कोशिश भी कर रही हो। ये काम बेहद सब्र और अज़म व हिम्मत वाला है। तुम्हें इस जद्दोजहद पे अपनी इज़्ज़त करनी चाहिए। तालिया जबरन मुस्कुराई और सर इस बात में हिलाया। मैं कोशिश करूंगी। क्या तुम मोहब्बत करती उससे? वो नरमी से सवाल कर रही थी। मोहब्बत? वो जख्मी सा मुस्कुराई। पता नहीं, मगर यूं लगता है जैसे हमने कई ज़मानों का सफ़र एक साथ काटा है। उसके लिए जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। उससे नाराज़ हूँ, मगर उसके साथ वफादार हूँ। सच पूछें तो दिल से सिर्फ उसी को तवांको बोलती हूँ। सुल्तान मुरसल को भी इस दिल से आका नहीं कहती। ये मोहब्बत तो नहीं होती शायद। मलिका हंस दी। फिर महजूज अंदाज में उसे देखा। ये मोहब्बत नहीं होती तो और क्या होती है? शायद परस्तार होना उसी को कहते हैं। ये परस्तार क्या होता है? मलिका के लिए लफ्ज़ नया था, या शायद इस्तिलाह। आप नहीं समझेंगी, ये हमारे शहर के रोग हैं, हमारे ज़माने वालों को लगते हैं। और दिल में दोहराया। तालिया दी फैन गर्ल। तुम अच्छी बातें करती हो ताशा। मेरा नहीं ख्याल तुम्हारे ये शहर छोड़ जाने से मैं खुश होंगी। ये भी नहीं जानती कितनी जल्दी में और तुम इतने करीब कैसे आ गए। तालियां हंसती खिलखिला के, बहुत दिल से। दुनिया में कोई ताल्लुक इतना मुखलिस और गहरा नहीं होता जितना इन दो औरतों का होता है जिनका दुश्मन एक ही मर्द हो। मलिका भी हंस दी और दिलचस्पी से आगे हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं तुम्हारी वापस जाने में मदद करूंगी। तुम मेरे शोहर को बुंदाहारा के तसल्लुत से निकालने के लिए क्या कर सकती हो? हमें सुल्तान का दिल राजा की तरफ से खट्टा करना होगा। सुल्तान का जिस दिन राजा से एतबार टूटा उस दिन राजा कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा, वो आगे हुई और आवाज़ धीमी की, हमें राजा की दौलत का सुराग लगाना होगा। मेरी इत्तला के मुताबिक राजा अपनी दौलत कहीं भेज रहा है। अगर हम
उस दौलत को हासिल कर लें तो राजा की कमर टूट जाएगी। वो मेरी और आपकी हर बात मानने पे मजबूर होगा। राजा की तीसरी ताकत उसके रईस दोस्त हैं। हमें इन रईसों को खुश करना और एतमाद में लेकर अपने साथ में लाना होगा। हमारे पास उनको देने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो राजा के पास भी ना हो। वो हमारे साथ आ मिलें तो राजा तन्हा रह जाएगा। तुम नफरत करती हो राजा से? नहीं, मैं उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं करती मलिका। न वो मेरी कमजोरी है न ताकत, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो रसान से मुस्कुरा के बोली तो मलिका की मुस्कुराहट गहरी हो गई। दुनिया में वाकई ऐसा दूसरा कोई ताल्लुक न था। दो औरतें एक ही मर्द के खिलाफ। अल अमान। जिया के नेम अंधेर हाल में मोमबत्तियों ने जर्द पुरफसूं रोशनी फैला रखी थी। मेहमान मुख्तलिफ कुर्सियों पे बैठे खुश गप्पियों के दौरान चाय पी रहे थे। वहाँ सिर्फ चाय नहीं बल्कि खाना भी दिया जाता था जो खालिश चीनी लवाजमात पे मबनी होता था। फातिह सुस्त रवि से कहवे से भरी चैनक उठा एक मेज पे आया जहाँ दो औरंग असली नौजवान बैठे थे। एक सुन रहा था और दूसरा नम आंखें पूछते हुए कह रहा था, और उस दिन वो मुझे छोड़ के चली गई। मेरे खत वापस आने लगे। एक हिंदुस्तानी ताजिर उसके घर के चक्कर लगाने लगा और फिर वो अश्कबार से अपने नाकाम इश्क के दास्तान सुना रहा था। फातिह ने स्पाट अंदाज में चाय उसकी प्याली में उंडेली और आवाज के साथ चैनक मेज पे रखी। इतनी चाय नहीं मंगवाई हमने, सिर्फ एक प्याली मंगवाई थी। गम सुनने वाला साथी बिगड़ के बोला तो फातिह चुंका, लबालब भरी चैनक को देखा और गहरी सांस ली। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मेरा ध्यान कहीं और था, गलती से पूरी केतली बना दी। नाकाम आशिक रुमाल से नाक पूछ रहा था जबकि उसका दोस्त खफगी से फातिह को देख रहा था। आप ये चाय पी लें, हम उसके पैसे नहीं लेंगे। ये लीजिए, आप भी पी लीजिए। उसने एक खाली प्याली दोस्त के सामने रखी। दोस्त ने हैरत से अबरू उठाया। वाकई ये मुफ्त है? जी। ये जिन खास फूलों की चाय, इसकी तलब जिया की किसी दूसरे मेहमान को नहीं, इसलिए ये कोई और नहीं पिएगा, आप पी लीजिए। मतानत से कहता पीछे हट गया। दूसरे लड़के ने जल्दी से चाय प्याली में उंडेली और फिर घूंट घूंट भरते हुए दिलचस्पी से अपने दोस्त की दास्तान सुनने लगा। वो गई है तो लगता है जिस्म का कोई हिस्सा काट दिया गया। मैं बेकार हो गया हूँ। दिल चाहता है सारी सारी रात उसी कहवा खाने में बैठा उसे याद करता रहूं, इसके बारे में नज़में लिखता रहूं। फातिह वापस जा रहा था जब नाकाम आशिक की आवाज़ कानों में पड़ी। लम्हे भर को वो ठिठका, फिर आगे बढ़ गया। आस्तीने पीछे चढ़ाते वो बावर्ची खाने में आया तो निगरान बावर्ची ने बिगड़ के उसे देखा। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है फातिह? तुमने पूरी चैनक ज़ाया कर दी। चंद पत्ते और ज़्यादा पानी ही तो लगा है। वैसे भी जिया का कारोबार मंदा जा रहा है, रोज़ खाना बच जाता है और ज़ाया करना पड़ता है। अच्छा है, वो पी लेंगे, दिल बड़ा रखा करो। बेनियाजी से कह के वो दूसरा तश्त उठाए बाहर आ गया। पीछे दोनों बावर्ची उसके बारे में कुछ बोल रहे थे, उसने परवाह नहीं की। वो दोनों के कमारे मेज पे हनोस बैठे थे। आशिक दास्तान गम सुनाया जा रहा था और दोस्त तसल्ली से सुन रहा था। चैनक आधी हो चुकी थी, प्यालियां बार बार भरी जा रही थी। चीनी की चैनक और कहवे की धार उंडेलने की आवाज़। वो खड़ा इस सारे मंजरनामे को देख रहा था और एक अछूता सा ख्याल उसके जहन में जड़ पकड़ने लगा। वो हर खिड़की, हर दरवाजे में नजर आती, आसमान के हर तारे में उसका अक्स है, हर फूल में उसकी खुशबू है। रुमाल से आंखें रगड़ता आशिक अब रुक के प्याली से घूंट भरने लगा था। वान फातिह हल्का सा मुस्कुराया। सुल्तान मुर्सल शाह का दरबार इस शाम तन्हा और वीरान पड़ा था। असर डूबने लगी तो सारी मोमबत्तियां, मशलें और दिए जला दिए गए। तवील दरबार रोशनियों से जगमगा उठा। मुर्सल शाह अपने तख्त पे बैठा सामने मेज पे फैली पेंटिंग देख रहा था। अबरू 27 से उठे थे और बार बार वो वाह वाह कह उठता। दरबार ने दरवाजे खोले और ताली अंदर दाखिल हुई तो दरवाजे बंद कर दिए गए। दूर सीध में ऊंचे तख्त पे बैठे सुल्तान ने सर उठा, मुस्कुरा के उसे देखा। आइए पुत्री ताशा। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तालिया ने अदब से सर झुका के आका कहा और रेशमी लिबास दोनों पहलुओं से उठाए कदम कदम आगे आई। चबूतरे के जीने चढ़ी और तख्त के साथ एक मखमली स्टूल पे बैठी। फिर गुंगियाली लटें उंगली से कंधे पे पीछे की और सादगी से मुस्कुरा के सुल्तान का चेहरा देखा। क्या आका को मेरा काम पसंद आया? काम? ये तो कोई मौजज़ा है जैसे। वो सर धुन रहा था। सर पे हीरों जवाहरात से मुरस्सा टोपी पहने और कंधों पे जरतार सुनहरी कुबा ओढ़े वो अपनी अंगूठियों वाला हाथ तारीफी अंदाज में बुलंद किए हुए था। यूं लगता है मलिका को इस तस्वीर में कैद कर दिया गया हो। मलिका का ये मकाम नहीं कि उनको कैद किया जाए, हम तो सिर्फ उनके अक्स को कैद करने की जसारत कर सकते हैं। मुरसल ने गर्दन मोड़ के मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा। ये फ़न कहाँ से सीखा आपने? आज़ाद इंसान की ही खूबी होती है कि वो पंछी की तरह हर मुल्क की फ़िज़ा में उड़ता फिरता है और बहुत कुछ सीख लेता है। मुझे फ़िज़ाएं पसंद हैं आका, ये महल के ऊंचे गुंबद नहीं जो कैद कर लेते हैं। मुरसल ने गाल तले 3 उंगलियां रखी और दिलचस्पी से उसे देखने लगा। तो क्या हम सब कैद हैं? इतने आज़ाद भी नहीं हैं, मगर आपकी भी मजबूरी है।
وہ سرخ آنسوں والی انگوٹھی کو انگلی سے گھماتی سادگی سے بولی، بندہ کی ہر بات آپ کو ماننی پڑتی ہے۔ راجہ مراد کے احسان ہے مجھ پہ، اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو کیا وہ سب احسان میں کیا تھا انہوں نے؟ تالیہ کی آنکھیں مصنوعی حیرت سے پھیلی۔ میں تو سمجھی آقا کی محبت اور وفاداری میں کیا تھا۔ مرسل یکدم گمسم ہو گیا، جیسے چونک چونک گیا ہو، پھر تالیہ نے کندھے اچکائے۔ مگر میں ٹھہری آقا کی ایک ادنا کنیز، مجھے ان باتوں کی کیا سمجھ؟ یقیناً آقا بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ چند ثانیوں سے دیکھتا رہا۔ کسی کھڑکی سے ہوا کا جھونکا آیا، دربار کی موم بتیوں کے شعلے ہلکے سے ٹمٹمائے۔ میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں پتری تاشا۔ وہ جو اپنی دانست میں دانائی سے چوٹ کر کے اٹھنے لگی تھی، لمحے بھر کو پتھر ہو گئی، چونک کے اسے دیکھا۔ جی، اول درجے کی خاتون بنا کر میں آپ کو اپنے حرم میں لانے جا رہا ہوں شہزادی، وہ خوشگوار انداز میں بتا رہا تھا، اور اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ ویسے بھی سلطان کی بیوی اور خاتون کا انتظام اور شادی کے معاملات طے کرنے کا اختیار ایک شخص کو ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ملاکہ سلطنت کا بندہ ہارا، اور مجھے یقین ہے راجہ مراد کو اس بندھن پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بہت اطمینان و خوشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا، آپ کو میرے حرم میں ہونا چاہیے، میرے ساتھ، میرے ہر فیصلے میں۔ میں ایک طاقتور اور آزاد سلطان بننا چاہتا ہوں شہزادی، مجھے یقین ہے آپ میری مدد کریں گی۔ سلطان پر اعتماد تھا۔ تخت پہ بیٹھ کے، تاج پہن کے مرد پہ پر اعتماد ہو ہی جاتے ہیں، انکار کی تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی، پھر ذرا کھنکھاری، میری طبیعت آج کچھ ناساز ہے، ٹھنڈ پڑ رہی، مجھے اجازت دیجیے آقا، پھر حاضر ہوں گی۔ اور اٹھ کھڑی ہوئی، سر جھکا کے تعظیم پیش کی، مسکراہٹ برقرار تھی۔ مرسل نے سر کو خم دیا اور اسے اجازت دی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی اور پھر مڑی۔ جیسے ہی پلٹی، تاثرات بدلے، چہرے پہ غصہ در آیا، کان سرخ ہوئے۔ وہ طویل دربار میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، تنفس مارے جذبات کے تیز ہوتا جا رہا تھا۔ واہ، آفرین! مرسل اب پھر سے بہت دلچسپی سے اس پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا۔ فجر کی اذان قدیم ملاقہ کی کسی مسجد سے گونجتی گردن ہوا میں پھیل رہی تھی۔ سن باؤ کے صحن میں تاروں بھرا آسمان نظر آ رہا تھا۔ برآمدے میں آرام دہ کرسی پہ وہ سو رہا تھا، اوپر کمبل تھا جیسے کسی نے بعد میں ڈالا ہو، میز پہ رکھا دیا بجھا تھا، اور ایک کتاب آدھی کھلی پڑی تھی۔ اذان کی آواز پہ وانگلی کی آنکھ کھلی، ذرا سا کسمسایا اور آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا، پھر چونک کے اپنے اوپر لحاف دیکھا، ارد گرد ادھر ادھر گردن گھمائی۔ فاتح! آواز دی۔ وہ صحن کے کونے میں گھڑے کے پانی سے جھک کے وضو کر رہا تھا، چہرہ اور بازو گیلے تھے، پاؤں اب دھو رہا تھا۔ آواز پہ آخری دفعہ پانی بہایا اور جی مالک کہتا، گھڑا رکھتا اس کی طرف گھوما، پھر قدم قدم چلتا برآمدے تک آیا۔ اندھیرا برآمدے میں تاروں بھرے آسمان تلے کھڑا غلام، جس کے ہاتھ منہ گیلے تھے، بہت سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وانگ لی نے گہری سانس لی۔ تم کیا مجھ سے خفا ہو فاتح؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا۔ میں زیادہ دیر خفا نہیں رہتا مالک، اور آپ کی کوئی غلطی نہیں، میری توقعات غلط تھیں۔ پھولے گالوں والے وانگ لی کے معصوم صورت چہرے پہ اداسی گھل گئی۔ شاید میں اتنا عظیم نہ تھا جتنا تم مجھے سمجھتے تھے۔ اس کی آواز کی اداسی صحن کی سرخ اینٹوں سے ٹکرا کے درختوں کے شاخوں سے لپٹنے لگی۔ نہیں مالک، آپ صرف مختلف تھے۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، مگر ہر کوئی خاص ہوتا ہے۔ ہم جب خود کو نہیں بدل سکتے تو دوسروں کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمیں صرف دوسروں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو تم نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو آپ کی خامیوں کا احساس نہ دلائیں۔ اصلاح کی ضرورت ہر انسان کو ہر وقت ہوتی ہے۔ وہ اب گیلی آستینیں واپس موڑ رہا تھا، سینے پہ کمبل ڈالے بیٹھے۔ وانگلی نے تکان سے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں تمہارے نزدیک میری خامی یہ ہے کہ میں غلاموں کے حقوق کے لیے نہیں لڑتا۔ نہیں، آپ کی خامی یہ کہ آپ فضول خرچ ہیں۔ وانگلی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ غلاموں کو بھول جائیے، اپنی فکر کیجیے۔ آپ نے ایک غلام کی ہزاروں دینار میں بولی لگائی، کیا ضرورت تھی اس کی، جبکہ آپ اتنے امیر نہیں ہیں؟ جیا مسلسل نقصان میں جا رہا ہے، آپ کو اپنے کاروبار کو واپس پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا۔ میرے بہت سے کاروبار ہیں، مگر ہاں، میں جیا کے لیے فکر مند رہتا ہوں، وہ کہتے ہوئے ہولے ہولے کرسی پہ جھولنے لگا۔ رات کی مقدس خاموشی میں ہلکی ہلکی آواز پیدا ہوئی۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے جیا کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کا، اگر آپ کو مجھ پہ ذرا سا بھی بھروسہ ہے تو اس پہ عمل کر کے دیکھیے۔ وہ آگے آیا اور احتیاط سے وانگلی کا چہرہ دیکھتے اس کے قدموں کے قریب بیٹھا، جیسے غلام بیٹھتے ہیں، مگر گردن اور نگاہیں اٹھی ہوئی تھیں، وہ انہیں نہیں جھکاتا تھا۔ کیا ہم منادی کرا دیتے ہیں کہ جیا میں کنوارے مردوں کو کھانا اور چائے مفت ملے گی؟ وانگلی ہڑبڑا کے سیدھا ہوا، ہم کیوں کسی کو مفت کھانا دیں؟ روز کتنا کھانا ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ دوسرے
دونوں چائے خانوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، سنسان ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ دوسری دکانوں میں اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھری ہوتی ہیں۔ انسان بھیڑ چال کا رسیا ہے، وہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے۔ دکان میں ہجوم دیکھ کے سب کو اشتیاق ہوتا ہے کہ وہاں جانا چاہیے، ہم بھی ایسا ہجوم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ مفت کھانے کے لالچ میں تو سارے شہر کے مرد آ جائیں گے فاتح، یہ تو سراسر نقصان ہے۔ وہ متذبذب تھا۔ مگر ہجوم تو لگے گا نا، اور ان کی دیکھا دیکھی شادی شدہ مرد عورتیں سب آئیں گے اور پیسے دیں گے۔ ویسے بھی کنوارے زیادہ تر ناکام عاشق ہوتے ہیں، چائے پہ خوش ہوتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں کھا سکتے وہ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ وانگلی توجہ سے سن رہا تھا۔ اسے یہ خیال بھلا معلوم ہونے لگا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سب سے زیادہ کنوارے مرد جس ایک طبقے میں ہوتے ہیں وہ غلاموں کا طبقہ ہوتا ہے۔ دوپہر چمکیلی تھی اور آسمان بادلوں سے بالکل صاف تھا۔ جیا چائے خانے کے اندر ہجوم لگا تھا۔ باہر سبزے پہ کچھ لوگ اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور اندر میزیں کھچا کھچ بھری تھیں۔ ایسے میں دو چگا پوش چوکھٹ سے اندر داخل ہوئے تو مرکزی ہال میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ دھوئیں اڑ رہے تھے اور خوش گپیوں کی آواز مل کر شور صورت بلند ہو رہی تھی۔ غرض جیا میں رونق لگی تھی۔ ایک چگا پوش نے دوسرے کے قریب سرگوشی کی، یہاں اتنا رش کیوں ہے ایڈم؟ دوسرا قریب کھسکا اور بولا، کیونکہ اس چائے خانے کے مالک نے تمام کنوارے مردوں کے لیے کھانا اور چائے مفت کر دیے۔ چیتالیہ 3 دن میں اس چائے خانے کی رونق بحال ہو گئی ہے۔ تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ میں کنوارا ہوں اور آپ کی مہربانی سے جو میری شادی ہونے والی تھی وہ وقت کی قید کے باعث نہیں ہو پائے گی، اس لیے مجھے اب یہاں سے مفت دال روٹی توڑنے دیجیے شہزادی۔ ارے واہ، میں نے کیا کیا تھا؟ تمہیں ہی شوق تھا میرے خزانے کے ایڈونچر کو خراب کرنے کا۔ وہ اس کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھتی کہے جا رہی تھی۔ گول زینے اوپر جاتے تھے اور وہاں ایک چھوٹا ہال بنا تھا۔ تمہیں اور مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا تھا اور تم نے کیا کیا؟ ہاں، میں نے کیا کیا؟ وہ اوپر آئے اور آگے پیچھے ایک میز کی طرف بڑھے۔ تم نے جا کر چابی اور سکہ وان فاتح کو دے دیا اور انہوں نے وہ دروازہ کھول دیا۔ تم اپنی وجہ سے کنوارے ہو، اچھا؟ اس نے ایک کرسی کھینچی اور اسے دبی آواز میں جھڑکتے ہوئے بات جاری رکھی۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ کہ جو بات میرے اور تمہارے درمیان تھی تم اس میں وان فاتح کو لے آئے۔ تم ہر دفعہ ان کو بیچ میں لے آتے ہو۔ میز پہ ہلکا سا ہاتھ مارا اور بات مکمل کر کے چہرہ موڑا تو میز کے اس طرف کرسی پہ وہ بیٹھا تھا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ سفید کرتے پجامے ملبوس، ٹیک لگائے، گہری سپاٹ نظروں سے تالیہ کو دیکھتا ہوا۔ تالیہ نے فوراً ایڈم کو دیکھا جو تیسری کرسی کھینچ کے بیٹھ رہا تھا۔ یہ یہاں کیسے؟ یہ تو سن باؤ کے گھر۔ پھر چونک کے اطراف میں دیکھا، دیواروں پہ سرخ رنگ کی سجاوٹ، چینی زبان میں لکھے بینرز۔ اس نے گہری سانس کھینچی اور خفگی سے ایڈم کو دیکھا۔ تو یہ چائے خانہ سن باؤ کا ہے؟ ساتھ ہی خفگی سے رخ ذرا موڑ لیا۔ ٹوپی سر پہ تھی مگر اس کے حالے میں دمکتا چہرہ اور تمتماتے گلابی ہوتے گال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں چاہتا تھا ہم تینوں مل کے بیٹھ کے باتیں کر لیں اور مستقبل کا۔ ایڈم نے قدر نرمی سے بات سنبھالنی چاہی مگر اسے میں نے کہا تھا تمہیں یہاں بلانے کو۔ وہ سنجیدگی سے ہاتھ میز پہ رکھتے سامنے کو جھکا۔ تالیہ نے خفا خفا سے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اور آپ کیوں ایک بددیانت جھوٹی لڑکی سے ملنا چاہتے تھے؟ اس سچے اور عظیم نئے دوست کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے جس کے لیے آپ نے ہمیں چھوڑا تھا؟ میں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تم نے غلطی کی اور تم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ جہاں تک وانگلی کا تعلق ہے، تمہیں اس سے جن کاموں کی توقع کر رہا تھا وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اگر تم ہماری ذاتی رنجشوں کو پس پش ڈال دو تو ہم کام کی بات کر لیں۔ وہ غصے میں نہیں تھا، وہ بس دو ٹوک بے تاثر سا کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے رک کے اسے دیکھا۔ اس کے بال چھوٹے تھے، قلموں سے کچھ سفید بھی تھے، شیو تازہ بنا رکھی تھی اور چہرہ پہلے سے تر و تازہ لگتا تھا۔ بالآخر اسے ملاقہ کا پانی راس آ گیا تھا اور وہ روح صحت تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور فکر مندی پہلے سے مختلف تھی۔ نہ جانے کیوں وہ نرم پڑنے لگی۔ کہیے تو آنکھوں میں سن رہی ہوں۔ خفگی ختم نہیں کی مگر کم کر دی۔ ایڈم نے سکون کا سانس لیا۔ تالیہ اور فاتح آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ایڈم ان کے ایک طرف، تکون صورت وہ میز پہ جھکے تھے۔ ارد گرد میزوں پہ چند لوگ کھانے اور خوش گپیوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ کوئی یہاں خاص متوجہ نہ تھا۔ ہمیں جلد از جلد وہ چابی ڈھونڈ کے اس جگہ سے نکلنا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے اپنے کام کریں اور میری شادی ہو سکے۔ وہ عرصے بعد اتنا مغموم اور بے چین نظر آ رہا تھا۔ جیا کے سارے کنوارے مردوں کو دیکھ کے اس کے پرانے زخم جاگ گئے تھے۔ ایڈم کا کہنا ہے کہ راجہ مراد اپنی دولت کو کہیں منتقل کر رہا ہے۔ فاتح نے سنجیدگی سے تالیہ کو مخاطب کیا۔ لگتا تو یہی ہے مگر کہاں ہم نہیں جانتے۔ اس کا انداز ہنوز لیا دیا سا تھا۔ اور یہ دولت کہاں سے رہی ہے؟ راجہ کا کوئی کاروبار، کوئی جائیداد نہیں ہے؟ جب اس کو محل سے نکالا گیا تھا پچھلے سلطان کے عہد میں تو وہ کنگال تھا، تبھی تو الور سنگائی کے ایک خستہ حال مکان میں جا بسا تھا۔ مجھے یہ سب وانگلی نے بتایا ہے۔ یہ دولت ان کو ابو الخیر کی طرف سے ملتی ہے مگر وہ اسے کہیں اور منتقل کیوں کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فاتح نے کوہنیاں میز پہ رکھے اس کو غور سے دیکھا۔ تم ہی تو کہتی ہو فضا میں شامل سیزیم کے علاوہ کوئی شے مختلف نہیں ہے ہماری اور ان کی دنیا میں۔
تو ایڈم احتجاج کرنے لگا مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ یہ میری لائن تھی۔ تو ہماری دنیا میں بھی تو یہ کام ہوتے ہیں، اس کو منی لانڈرنگ بولتے ہیں۔ منی لانڈرنگ؟ اس نے کرا کے آنکھیں بند کی۔ چیتالی تو ماشاء اللہ لوٹنے اور چوری چکاری کی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ان کا علم لامحدود ہوگا، مگر میں سچی بات ہے ابھی تک ٹھیک سے نہیں جانتا کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے۔ کیوں، تم نے کبھی اس موضوع پہ کوئی کتاب نہیں پڑھی کیا؟ وہ چمک کے بولی۔ جواب میں ایڈم نے منہ بنایا تھا۔ سادہ سی بات ہے، جب کوئی آدمی بینک میں پیسے رکھوانے جاتا ہے تو بینک اس سے پوچھتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، کیسے کمایا ہے، اس کی رسیدیں دکھاؤ۔ وہ رخ موڑ کے ایڈم کو سمجھانے لگا۔ ایڈم تالیہ کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کیے سننے لگا۔ تو حلال کمائی والے رسیدیں دکھا دیتے ہیں مگر ناجائز طریقے سے پیسہ بنانے والے رسیدیں نہیں دکھا سکتے، سو وہ اس پیسے کو اپنے ملک میں نہیں بلکہ فیشنیبل خوبصورت لڑکیوں کے بیگز میں بھر کے دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں۔ کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کے بیگز کی ایئرپورٹ پہ تلاشی کم لی جاتی ہے، اس کو پیسے کو آف شور اکاؤنٹ میں رکھنا کہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ آف شور کمپنی بناتے ہیں جو ایک کھوکھلی کمپنی ہوتی ہے۔ بس یہ جان لو کہ ہر ملک پوچھتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا سوائے چند ایک ملکوں کے۔ وہ عرصے بعد ایڈم کو اپنا مخلص اور سادہ لیڈر لگا تھا جو اسے آسان زبان میں کچھ سمجھا رہا تھا۔ کون سے ملک؟ ہانگ کانگ اور پاناما۔ یہ ملک کیوں نہیں پوچھتے کہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ وہ حیران ہوا۔ یہ غریب جزیرے تھے، ان کے پاس کچھ ایسا نہ تھا جو لوگ یہاں سرمایہ کاری کرتے۔ جس ملک میں بھی لوگ آ کر پیسہ بینکوں میں جمع کراتے وہ ملک امیر ہو جاتا ہے، سو ان ملکوں نے دنیا کو یہ کہہ دیا کہ ہمارے بینکوں میں پیسہ محفوظ کرو، ہمارے ہاں آف شور کمپنیاں رجسٹرڈ کرواؤ، ہم پیسے کا ذریعہ نہیں پوچھیں گے۔ یعنی اس طرح سارے کرپٹ لوگ اپنا کالا دھن پاناما اور ہانگ کانگ اور سوئس بینکوں میں بھرنے لگے کیونکہ وہاں کوئی ان سے سوال نہیں کرتا تھا۔ ایڈم کو سمجھ آ گیا تھا، اور پیسے کو ملک سے چوری چھپے نکال کے آف شور میں محفوظ کرنا منی لانڈرنگ ہوتا ہے۔ یہ پہلے صندوقوں میں بھر کے ہوتا تھا، اب بیگز میں ڈال کے۔ دیٹس اٹ آف شور۔ تالیہ نے ایک دم میز پہ ہاتھ مارا تو وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ آف شور کا کیا مطلب ہے بھلا؟ وہ دبی آواز میں چمکتی آنکھوں سے گویا ہوئی۔ ساحل سے دور سمندر کی طرف کسی شے کو رکھنا، سمندر کے اندر جزیروں میں چھپانا۔ یہ پاناما، ہانگ کانگ، برٹس ورجن آئی لینڈز، یہ سب جزیرے ہیں، ہے نا؟ ہاں تو ہو سکتا ہے اس قدیم زمانے میں بھی ایسے ہی کیا جاتا ہو، خزانوں کو صندوقوں میں بھر کے کسی ایسے جزیرے پہ لے جایا جاتا ہو جہاں کوئی اس دولت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ اس چھوٹے خالی صندوق میں ریت کے ذرے پھنسے تھے، اسے ساحل پہ گھسیٹا گیا تھا، وہ نم تھا، اسے کشتی میں لاد کے لے جایا گیا تھا۔ راجہ مراد اس دن کشتی تیار کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ دیٹس اٹ، وہ ناراضی بلائے جوش سے کہہ رہی تھی۔ راجہ وہ سب ایک جزیرے پہ بیچتا ہے۔ مگر ملایا میں سینکڑوں جزیرے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون سے جزیرہ ہے؟ چیتالیہ، مجھے معلوم ہے، وہ چیخی۔ ملکہ یان سوفو نے ایک ہانٹڈ جزیرے کا ذکر کیا ہے جس سے کوئی پلٹ کے نہیں آتا، 3 چاند والا جزیرہ۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا، یقیناً وہی کچھ چھپا ہے جہاں ملتے ہیں 3 چاند۔ ایڈم بڑبڑایا، میں نے کتب خانے کی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا ہے، وہ آسیب زدہ ہے، وہاں سارے جہاز ڈوب جاتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا۔ شاید یہ صرف باتیں ہوں، عام لوگوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے۔ وہ پرجوش سی باری باری دونوں کے چہرے کو دیکھتی کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا؟ فاتح نے ٹیک لگا لی اور غور سے اسے دیکھا۔ تالیہ نے جواب میں بے نیازی سے نظریں اس کی طرف موڑی۔ میں یہ بتانے کی پابند نہیں ہوں توانکو۔ اور وہ کیوں؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ اٹھی، میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ میرا الویژن ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ میں اب کسی کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو عزت دینے لگ جائے تو اسے کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آزاد ہو چکی ہوں، میں نے خود سے وعدہ لیا ہے کہ اب اچھے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی، دھوکہ نہیں دوں گی، اور میں اس وعدے کے لیے صرف اپنے آپ کو جواب دہ ہوں، کسی دوسرے انسان کو نہیں۔ تالیہ دی فین گرل کیل میں رہ گئی ہے توانکو، اور جو یہاں ہے وہ آپ کی عزت کرتی ہے مگر وہ ذہنی غلام نہیں ہے۔ کسی کے فین ہونے کا مطلب اپنی رائے کو اس کی رائے کا غلام بنا دینا نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات ہم پرستار اپنی محبوب شخصیات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس نے چگا جھٹکا، سیدھی ہوئی اور ایک جتاتی نظر اس پہ ڈالتی مڑ گئی۔ آخری بات پہ فاتح نے چونک کے ایڈم کو دیکھا جس نے خجالت سے سر جھکایا تھا۔ مجھے ہر بات شہزادی کو بتانی پڑتی ہے ورنہ وہ میرا دایاں ہاتھ کٹوا سکتی ہے۔ دایاں؟ تالیہ اب دب دب زینے اتر رہی تھی۔ فاتح نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے پیچھے ہو کے بیٹھا۔ چلو اچھا ہے، اس نے کہا کہ اب وہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ اس نے تالیہ کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ اچھے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولیں گی۔ اب یہ تو تالیہ ہی بتا سکتی ہیں کہ اچھے لوگوں میں ہم شامل ہیں یا نہیں۔ ان کا ویسے بھی کچھ نہیں پتا، کل کو کہہ دیں ساری دنیا میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ فاتح نے گردن موڑ کے کام کرتے بیروں کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنا کام کرو اور چوکنے رہو، کل ملتے ہیں، باورچی اوپر آنے والا ہوگا۔ پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ سر، وہ کھڑا ہوا اور قدرے سنجیدگی سے پکارا،
وہ جاتے جاتے رکا، پلٹ کے اسے دیکھا۔ کوئی بات ہے؟ چیتالیہ نے مجھے بتایا کہ سلطان مرسل ان کو تھوک نکلی اپنے حرم میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور جلد ہی وہ راجہ سے بات کرنے والے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں چاہتا ہوں آپ کو علم ہو کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ فاتح بن رامزل کے کان سرخ پڑے، پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ اپنی شہزادی سے کہو سلطان سے دور رہے۔ وہ ایک دم اتنے غصے سے بولا کہ خود بھی ٹھٹک گیا۔ ایڈم نے نظر اٹھا کے خاموشی سے اسے دیکھا اور سر کو خم دیا۔ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، وہ ملاکہ کی شہزادی ہیں۔ میں یا آپ یہ بات ان کو کس حیثیت سے کہہ سکتے ہیں سر؟ یہ سوال نہیں تھا، تبصرہ تھا کہ وہ رکا نہیں، چگئی کی ٹوپی درست کی اور مڑ گیا۔ فاتح مٹھیاں بیچ کے رہ گیا۔ اسے کچھ بہت برا لگ رہا تھا، سخت ناگوار بے بسی کا عجیب احساس۔ تو بتائیے گا کہانی گو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ لائک اینڈ کمنٹ کریں اگر کہانی آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو۔ شکریہ۔ راجہ مراد کی خوابگاہ کے اندر قندیلیں جل رہی تھیں، سارے میں زرد روشنی پھیلی تھی۔ راجہ میز پہ جھکا بیٹھا ایک ننھے ہتھوڑے سے لکڑی کے ٹکڑوں میں میخیں ٹھونک رہا تھا۔ ماتھے پہ سرخ پٹی بندھی تھی اور بال پونی میں جکڑے تھے۔ نیچے سیاہ کرتا پاجامہ تھا۔ یہ اس کے آرام کا وقت تھا۔ آہٹ ہوئی تو اس نے سر اٹھایا، پھر مسکرایا۔ سامنے تالیہ کھڑی تھی، شہزادیوں والے لباس میں، تاج اور زیور پہنے، وہ سنگھار کیے مسکرا رہی تھی۔ آؤ تالیہ، بہت دیر لگائی آنے میں۔ سنا ہے آج کل تم شہر کی سیر کو نکلی رہتی ہو؟ مجھے بھیس بدل کے لوگوں کے حالات معلوم کرنا اچھا لگتا ہے، وہ مسکرا کے کہتی قریب آئی اور میز کے کنارے رکی۔ راجہ کے ہاتھوں پہ نظر ڈالی تو ٹھٹکی۔ اس نے ننھی لکڑی کی کشتی پکڑ رکھی تھی جس کو وہ مہارت سے جوڑ رہا تھا۔ چند اوزار اور لکڑی کے ٹکڑے سامنے پھیلے تھے۔ یہ شوق بھی رکھتے ہیں آپ؟ شکار بازوں کے شوق وسیع ہوتے ہیں۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تالیہ ذرا سی چونکی، مگر پھر سنبھل کے بیٹھ گئی۔ ذہن فوراً مرسل کی باتوں کی طرف گیا تھا۔ کیا اس نے پاپا سے بات کر لی؟ اوہ نو، اب وہ کیا کرے گی؟ کہیے کیا بات تھی؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ کھوجتی نظریں راجہ کے چہرے پہ جمی تھیں۔ وہ جھکا اور دراز سے کچھ نکال کے میز پہ رکھا۔ تالیہ دھک سے رہ گئی۔ وہ خالی بوتل تھی۔ راجہ نے کشتی میز پہ رکھی اور پیچھے ہو کے بیٹھا۔ اس بوتل میں جو مشروب تھا وہ تم نے پیا تھا تب جب تم نے چابی نکالی تھی، یاد ہے؟ جی راجہ۔ اس نے پھیکا سا مسکراتے سر کو خم دیا۔ مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ یہی تو ساری بات ہے تالیہ، تمہیں بھولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ اس کی عقابی آنکھوں کی چمک اور اندر تک اترتی نظریں، تالیہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ مطلب؟ وقت میں سفر کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس مشروب کو پینا پڑتا ہے۔ یہ چابی کو جوڑنے کے لمحے سے پہلے کی ساری یادداشت بلا دیتا ہے۔ دروازہ کھولنے کے بعد جیسے ہی چابی ٹوٹے گی تمہیں سب بھول جانا چاہیے تھا، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھول گئی ہوگی۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کمرے کی خوفناک فضا میں کچھ غلط تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ مگر جس لمحے برسوں بعد تم نے چابی جوڑی، تمہیں سب کچھ یاد آ جانا چاہیے تھا۔ دروازہ کھول کے واپس آتے ہی تمہیں سب یاد آ جانا چاہیے تھا، مگر تمہیں نہیں یاد آیا، سوائے چند بے ربط مناظر کے۔ تمہیں کچھ یاد نہیں۔ تمہاری ماں تمہاری پیدائش کے وقت مر گئی تھی، مگر تمہیں یہ بھی یاد نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تالیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ حلق سوکھ رہا تھا۔ میں اتنے دن سوچتا رہا کہ میرے جادو میں کوئی کمی رہ گئی تھی کیا؟ تالیہ کو ماضی کیوں نہیں یاد آیا؟ اور پھر مجھے خیال آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ بھی مہکان کے انداز میں کھڑی ہو گئی، کسی معمول کی طرح۔ مجھے خیال آیا کہ ایسا تب ہوتا جب وہ آگے آیا۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ مراد نے اس کو دونوں کوہنیوں سے سختی سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ تالیہ کی آنکھیں بس اس پہ جمی تھیں۔ ایسا صرف تب ہو سکتا تھا جب یہ چابی تم جوڑتی۔ تم نے یہ چابی نہیں جوڑی۔ چابی کا چکر خراب ہو گیا ہے کیونکہ اسے کسی اور نے جوڑا ہے۔ تم اکیلی نہیں آئی، ہے نا؟ وہ پتھر کی مورت بن گئی جس کو راجہ نے کوہنیوں سے دبوچ رکھا تھا۔ اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لا کے وہ دھیرے سے سرد آواز میں بولا، مجھے بتاؤ تالیہ بنت مراد، تم اپنے ساتھ اپنی دنیا سے کس کو لے کر آئی ہو؟ اس کی آواز بے رحم غراہٹ میں بدل گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم میری دنیا میں کس اجنبی کو لے آئی ہو؟